अलैकुम। खोए के जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और हमें ये एजाज हासिल है कि हमेशा की तरह हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज शायर, अदीब, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम कासमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जबकि खुद साख्ता दानश्वर अबरार नदीम एक तवील गैर हाजिरी के बाद यहाँ पर आज मौजूद है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने भी अबरार को बहुत मिस किया और आप लोगों ने भी अबरार को मिस किया होगा। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। अबरार कैसे और नाराज है, मुंह नीचे डाल के बैठे हुए हैं। ये तो बाद में कासमी साहब से बात होगी मेरी। अच्छा चलिए। अच्छा खैर नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में सहाफत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। क़याम पाकिस्तान और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद भी अब तक हमारे यहाँ मुल्क की तामीर और तरक्की के दुरुस्त रास्ते के तयन में सहाफत का किरदार बहुत अहम रहा और बहुत से कुछ हुर्रियत पसंद सहाफ़ी जो इस मुकद्दस फरीज़े से मुंसलिक भी रहे। और हमने अपने प्रोग्राम खोए हुओं की जस्तजू में बहुत सारे सहाफ़ी जो है उनको हमने मदऊ किया और आप लोगों की जानिब से उन तमाम प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आज भी अगर हम बात करें कि एक हुर्रियत पसंद सहाफ़ी की जो एक बहुत बड़ा नाम है, 23 जुलाई 1966 को लाहौर में पैदा होने वाले बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, नडर, दिलेर और बाहिम्मत सहाफ़ी, कॉलम निगार, एंकर पर्सन और जियो न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब हामिद मीर साहब है, जो कि आज हमारे प्रोग्राम में यहाँ तशरीफ लाए हैं। आपकी सहाफ़ती खदमात के एतराफ़ में हुकूमत की जानिब से हिलाल इम्तियाज, जबकि 1996, 1997 और 1998 में APNS की तरफ से बेहतरीन कॉलम नवीस के एजाज़ात मिलने के अलावा बेशुमार बैनुल-अक़वामी एजाज़ात भी इनको अब तक मिल चुके हैं और हाल ही में इन्हें हॉलैंड में यूनेस्को की तरफ से मोस्ट रिज़िलिएंट जर्नलिस्ट अवार्ड भी मिला है। मोहतरम हामिद मीर साहब ने अपने सहाफ़ी सफर का आगाज कैसे किया और वो किन मुश्किलात से गुजर कर आज इज्जत और शोहरत के जिस मुकाम पर है वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगी, वो तमाम तर सवालात है जो हम हामिद मीर साहब से जानेंगे और हामिद मीर साहब से उनके बचपन, लड़कपन, जवानी और उस वक्त की खूबसूरत यादों के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत कासमी साहब, मीर साहब से आपका एक देरीना ताल्लुक है, बतौर एक सहाफ़ी और इंसान के आपने इनको कैसा पाया? बात यह है कि हामिद मीर जो है ये तो मेरा भतीजा है मेरा। बिल्कुल। वारिस मीर साहब मेरे बहुत अजीज दोस्त और अपने वक्त के बहुत बड़े राइटर, दानिश्वर और एक दिलेर सहाफ़ी थे। हामिद मीर को मैं जब भी देखता हूँ मैं और जब भी इनकी तहरीर पढ़ता हूँ और जब भी इनको किसी मार्के में मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा इनके लिए दुआ करता हूँ। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मीर साहब, ऐसा है कि मुझे हमेशा बताना पड़ता है कि जो भी मेहमान शख्सियत आती है तो हम बचपन के हवाले से बात करते हैं। आपका आबाई शहर सियालकोट है जबकि आपकी पैदाइश लाहौर की है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप सियालकोटिये हैं या लाहौरिये हैं? अच्छा, ये एक अच्छा आपने सवाल किया है। दरअसल मेरा जो आबाई शहर वो इसलिए है कि मेरे जो वालिद और वालदा हैं उनका ताल्लुक सियालकोट से था, लेकिन उन दोनों का ताल्लुक भी सियालकोट से नहीं था, उनका ताल्लुक मकबूजा जम्मू कश्मीर से था। अच्छा। और जिस तरह कासमी साहब के अबू अजदाद जो हैं वो श्रीनगर से हिजरत करके श्रीनगर से पहले अमृतसर गए, फिर अमृतसर से वो लाहौर, वजीराबाद आए, वजीराबाद से लाहौर आ गए, तो इसलिए सियालकोट पे भी मुझे बड़ा फख्र है। सियालकोट के लोग कहते हैं जी ये सियालकोटी है, लाहौर वाले कहते हैं लाहौरी है, और कश्मीर वाले कहते हैं कश्मीरी है, और अगर मैं कभी बलोचिस्तान में चला जाऊं तो वो समझते हैं ये बलोच है। सियालकोट वाले तो कहते होंगे ना मुंडिया, सियालकोटिया। तेरे मुखड़े पे काला काला तेल हुए, ऐसे वो तेल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपका ताल्लुक क्योंकि एक सहाफ़ी फैमिली से है तो यकीनन आपके घर का माहौल आम घरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आपके घर में बहन भाइयों से, आपके दोस्तों से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपको याद हो, आप भूलते ना? बचपन की तो खैर बहुत सी यादें जो हैं वो अभी भी ताज़ा हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये बहुत शरारती थे। ये वैसे अभी भी शरारती हैं। जी। मेरे थे ना जी तो दादा मीर अब्दुल अजीज, वो पंजाबी, उर्दू और फारसी के शायर थे और वालिद साहब जो हैं वो उर्दू में लिखते थे। तो हम जब कभी ईद के मौका पे छुट्टी मनाने के लिए कभी जाते थे सियालकोट अपने दादा के पास, तो दादा जो है ना वो हमें अपनी शायरी सुनाया करते थे। अच्छा। तो हम बड़े बोर होते थे। बच्चे अक्सर भागते हैं। तो उनको पता चल जाता था कि ये बोर हो गए। अच्छा, वो कहते थे यार हामिद
تو تے سمجھدار ہے نا, تو تے سننا. تو چھوٹے بہن بھائی بھاگ جاتے تھے تو میں پھنس جاتا تھا, تو میں شاعری سنتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمیں ایک فخر کا احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمارا جو دادا جان ہے وہ تین چار زبانوں کا شاعر ہے. اس طرح جو ہے نا دادا جان کے سے مجھے تھوڑی سی علم و ادب کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ پیدا ہوئی. اور والد صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں صحافی بنوں, اور انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کی. کیونکہ میں بچپن میں آپ کو بتاؤں, اس لیے نہیں کہ ابھی قاسمی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور یہ بات میں نے کبھی ان کے ساتھ کی بھی نہیں اور نہ ہی کبھی ان کو بتائی ہے. اچھا. لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو میرا ایک دوست تھا, اس کا نام ہے شیخ تنویر احمد ظفر, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دی. ابھی بھی وہ لاہور شہر میں رہتا ہے. وہ اکثر اوقات گفتگو میں کوئی ایسا فکرہ بولتا تھا جس کو لوگ بہت انجوائے کرتے تھے. اچھا, میں بڑا حیران ہوتا تھا یار کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فکرہ ڈھونڈ کے لاتا ہے. ایک دن جب اسکول میں چھٹی ہوئی نا تو میں اور وہ بینچ پہ بیٹھ کے آئس کریم کھا رہے تھے, جو 4 آنے کی ہیکو آئس کریم نہیں ہوتی, تو میں اور وہ ہم ہیکو آئس کریم کھا رہے تھے. میں نے کہا یار تنویر ایک بات بتاؤ, یہ تم فکرہ کہاں سے لے کے آتے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا پھر تم مجھے اور ہیکو آئس کریم کھلاؤ گے؟ میں نے کہا کھلاؤں گا. اس نے کہا کہ جو نوائے وقت اخبار ہے نا اس میں ایک کالم آتا ہے روز نے دیوار سے. اچھا. تو میرے والد صاحب وہ پڑھتے ہیں, تو میں بھی والد صاحب کو دیکھ کے عادت ہو گئی, مجھے شوق ہوا, کیونکہ میرے والد صاحب بھی نا کوئی فکرہ بولتے تھے اس طرح, تو مجھے جستجو ہوئی کہ میرے والد صاحب فکرہ کہاں سے لے کے آتے ہیں. تو میں نے سراغ لگایا, یہ کالم پڑھتے ہیں صبح صبح. ان کی بھی عادت. اچھا, میں نے کہا یہ روز نے دیوار سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا, روز نے دیوار سے کالم پڑھتا ہوں. تو ہمارے گھر بھی اس وقت اس زمانے میں 2-3 اخبار آتے تھے, تو میں نے بھی روز نے دیوار پڑھنا شروع کر دیا. اچھا. تو روز نے دیوار سے پڑھنے کے بعد مجھے قاسمی صاحب سے کے بارے میں مجھے پتا چلا, اور پھر میں نے قاسمی صاحب کے بارے میں قریدنا شروع کر دیا. ایک آپ اسکول کا جو طالب علم ہے اس کی کیا انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, اور وہ بھی اس وقت میں. اور مجھے آج تک پتا ہے کہ یاد ہے کہ مجھے صرف اتنا پتا چل چکا کہ یہ کوئی آدمی ہے جو اسکوٹر پہ پھرتا ہے اور سڑکوں کی خاک چھانتا ہے اور یہ کچھ لکھ دیتا ہے آ کے. اچھا, قاسمی صاحب ہمیں بھی آج پتا. اچھا, مطلب انویسٹیگیٹو جرنلزم جو تھی وہ سب سے اسٹارٹ کر دی تھی اپنے. نہیں, انہوں نے نا بہت آخر میں بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. ہاں, فیوچر پہ. Misbah ul-Haq, the captain of Islamabad United, and Kumar Sangakkara, the captain of Karachi Kings. Few grey hairs there as well, Kumar. I've sold you out. Gone. Tails is the call from Misbah. It's heads. It is a heads, so Karachi have won the toss. Come this way, Kumar. Okay, I hope you're focused here. What are you going to do? We're going to have a bowl first. Why is that? With all the inclement weather and stuff, how does that impact? Well, I really don't know. If it rains again, maybe it's a shortened game, maybe the target's a bit better. But if you bowl well and limit them to a chaseable total, then that's always better. ناظرین پی ایس ایل کے میدان سے اہم خبر, کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ دبئی میں مد مقابل, اور آپ نے یہ ٹاس دونوں ٹیموں کے درمیان ملاحظہ کیا. کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. پی ایس ایل کا یہ 20واں میچ ہے, انتہائی اہم میچ ہے, اور مسلسل بارش کی وجہ سے ٹاس تاخیر کا شکار ہوتا رہا, جس کی وجہ سے اب میچ کو 15 اوور تک محدود کر دیا گیا ہے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. انہوں نے نا بہت آخر میں بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. ہاں, اسکوٹر پہ ایک آدمی ہے, اسکوٹر پہ ایک آدمی پھرتا ہے سارے شہر کی خاک چھان کے اور آخر میں لکھ دیتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں لکھنے والا جو ہے نا اس کے مشاہدے ہی ایک چیز ہوتی ہے. اگر وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہے گا, اگر وہ خاص لوگوں میں بیٹھا رہے گا تو وہ. اچھا, اور یہ مجھے پتا کیسے چلا کہ یہ اسکوٹر پہ پھرتے ہیں. اس زمانے میں یہ جو بہت مشہور کارٹونسٹ ہیں جاوید اقبال صاحب, تو جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی انگریزی میں جس میں انہوں نے اپنے مختلف کارٹون اکٹھے کیے تھے. اور اس میں قاسمی صاحب کا بھی ایک کارٹون تھا جس میں یہ اسکوٹر پہ تھے. اسکوٹر فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے
تو میں نے اپنے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ وہی قاسمی صاحب ہیں جو نوائے وقت میں لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں کس طرح پتا؟ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا تم پڑھتے ہو؟ تم کس طرح پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں. کہتا ہاں یہ بڑا اچھا کالم نکال رہا ہے یار. اور انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمہیں سمجھ آتی ہے. میں نے کہا جی تھوڑی تھوڑی آتی ہے. اچھا میر صاحب آپ کو نا یہ آپ نے اسکوٹر کا ذکر کیا, وہ میرا لبریٹا اسکوٹر بڑا مشہور زمانہ اسکوٹر ہے, وہ چوری ہو گیا جی. اچھا چوری ہو گیا تو میں نے ایک کالم لکھا محترم چور صاحب, اور وہ طنز و مزاح تھا اس میں, اور اس کے بعد وہ کالم کو اتنا زیادہ ہٹ ہوا کہ انذار حسین نے اس پہ کالم لکھا, احمد ندیم قاسمی نے اس پہ کالم لکھا, ابن انشا نے اس پہ کالم لکھا, منو بھائی نے اس پہ کالم لکھا, اور مساوات میں ہمارے دوست ہوتے تھے سہیل ظفر, اس نے بھی کالم لکھا. اچھا وہ چور گھبرا گیا کہ میں نے کس قوم کو للکارا ہے, وہ تیسرے چوتھے دن وہ اسکوٹر چھوڑ گیا. اچھا اب میں نے دوبارہ کالم لکھا, چور صاحب کا شکریہ. میں نے کہا ان سارے دوستوں نے کالم لکھا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان میں سے کس کا کالم سے متاثر ہو کر اس نے. میں نے کہا سوچ کے میرا خیال ہے کہ اس نے مساوات میں سہیل ظفر کا کالم پڑھا ہے اور پارٹی کا حکم سمجھ کر وہ واپس کر گیا. اب تو جی سچی بات یہ ہے, اب تو میں حامد میر کے کالم سے بہت کچھ اخذ کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے, یہ جو لکھتے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ میں جب جاننا چاہوں کہ حقائق کیا ہیں, بہت سارے کالم پڑھتا ہوں میں, اور پھر میں حامد میر کا کالم بھی پڑھتا ہوں. اچھا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پھر میں جو تھا مجھے خود شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی لکھوں, اور میرا بھی کوئی چیز اخبار میں. کون سی کلاس سے آپ کو شوق پیدا؟ یہ 5ویں 6ٹھی جماعت کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے جناب ایک دفعہ ایک کوئی کہانی لکھ کے تو جو بچوں کا ایڈیشن چھپتا ہے تو میں نے نا بائی ڈاک بھیج دی. اسکول کا جو ڈاک خانہ تھا نا, وہاں سے میں نے وہ پوسٹ کر دیا, اور اب میں جناب ریگولرلی چیک کرنا شروع کر دیا. ایک دن وہ چھپ گئی. اس زمانے میں نوائے وقت کا جو بچوں کا ایڈیشن ہے اس کے انچارج ہوتے تھے محمد قیوم احتسامی صاحب, مجھے ان کا نام ابھی تک یاد ہے. انہوں نے آپ کی پہلی تحریر چھاپی تھی؟ نہیں, وہ بھائی جان بنے ہوئے تھے, بچوں کے بھائی جان, تو وہ اس کو کلمی نام ہوگا ان کا. لیکن ایک دفعہ ان کا نام چھپ گیا بطور ایڈیشن انچارج کے, تو پھر میں نے نا براہ راست ان کا نام لکھ کے بھیجتا تھا. اچھا واہ, امپریس کرنے کے لیے, اور میری چیز فوراً چھپ جاتی تھی. میر صاحب آپ نے کیا یاد دلا دیا مجھے. آپ کو یاد ہے وہ قیوم احتسامی؟ یاد کیا, ہم دونوں کی ٹیبل ساتھ ساتھ ہوتی تھی, اور کمال کا آدمی تھا. یہ روزانہ اپنے گھر سے 4-5 بندوں کا کھانا لے کے آتا تھا, اکیلا کبھی نہیں کھاتا تھا, اور موڈ بھی بڑا زبردست. اگر تو جب اس کا موڈ اچھا ہوتا تھا میرے اس دوست کا تو بڑی خوشگوار باتیں کرتا تھا, اور جب موڈ ذرا آف ہوتا تھا پھر عجیب و غریب. مثلاً ایک دن اس کا موڈ خراب تھا, اس کا ایک بہت اچھا دوست ملنے کے لیے آیا, اس نے روکھا پن سے اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا, وہ خود ہی بیٹھ گیا. اب وہ شرمندہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں جس سے ملنے آیا ہوں وہ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا, بات ہی کوئی نہیں کر رہا. اس نے ایسی بات چھیڑنے کے لیے کہا کہ سب ٹائم کی ہویا ہے, کہنا کیوں بھائی جی تسی میری کڑی چ سا پایا. مجھے یاد آ گیا. اچھا تو وہ پھر میری والدہ نے میرے والد صاحب کو بتا دیا. میرے والد صاحب تو بچوں کا ایڈیشن ہی پڑھتے تھے. انہوں نے, میری والدہ نے اپنے ہسبینڈ کو امپریس کرنے کے لیے کہا میرا پتر بھی لکھتا ہے. اچھا والد صاحب کو بڑا سرپرائز ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کبھی مجھے نہیں کہا, یہ کسی کو جانتا نہیں ہے. بہت آسانی سے انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ کس طرح چھپتا ہے. میں نے کہا جی بائی ڈاک بھیجتا ہوں, چھپ جاتا ہے. تو انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی. انہوں نے کہا تم ادھر ادھر سے میری کتابوں میں سے تو نہیں چیزیں نکال کے پڑھے. میں نے کہا جی کتابوں میں سے میں تو کہانی لکھ کے بھیج دیتا ہوں. تو خیر انہوں نے ڈسکریج نہیں کیا, لیکن نہ کوئی مجھے بہت زیادہ انکریج بھی نہیں کیا انہوں نے. ایک دن میں ان کے ساتھ اتفاق سے ہی میرے دانت میں درد تھی. اچھا, تو وہ مجھے پہلے ایک ڈینٹسٹ کے پاس لے کے گئے. وہاں سے انہوں نے اپنا کالم دینا تھا نوائے وقت میں. تو وہ نوائے وقت میں گئے, تو وہاں پر اندر وہ گئے, وہ چلے گئے مجید نظامی صاحب کے پاس. مجید نظامی صاحب کے دفتر میں وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے, مجھے وہ کہیں باہر بٹھا گئے.
मैं वहां से उठा और मैं अंदर ढूंढना शुरू कर दिया क्यों में स्वामी साहब किधर बैठे। खैर शादीन बिल्डिंग वाला, हाँ शादीन बिल्डिंग, मुझे कयूमत स्वामी साहब नहीं मिले। लेकिन जब हम नीचे उतरे थे तो कयूमत स्वामी साहब नीचे से आ रहे थे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो मेरे वालिद ने कहा क्या हाल है स्वामी साहब, ठीक है? तो मैंने फौरन कहा कयूमत स्वामी। उन्होंने कहा आप मुझे किस तरह जानते? मैंने कहा मेरा नाम आबंदी है। उन्होंने कहा अच्छा आप हैं बरखुरदार, अच्छा आप इनके बरखुरदार हैं? मैंने कहा जी। अच्छा यार बड़ी, मुझे तो नहीं था पता। ठीक है। और उसके बाद नवाए वक्त में मेरा वो जो मजमून या चीज जो छपरी बंद हो गई। शायद पक्की हो गई। ये मेरे वालिद साहब ने कोई कार्रवाई की होगी। ठीक है। कितने मजे की बातें हो रही है। आपने कभी बचपन से ऐसी 5वीं 6वीं क्लास से लिखना शुरू किया? मैं तो हैरान था कि इतना लेट क्यों लिखना शुरू किया। मीर साहब से मैंने सवाल भी करना है कि ये जो आप शो करते हैं टीवी पे और उसमें लोगों को आप 440 वोट के झटके देते हैं कुछ लोगों को, तो आपको नहीं लगता कि इसका नाम कैपिटल टॉक की बजाय कैपिटल शॉक होना चाहिए? अच्छा तो आप इसलिए काली ऐनक लगा के बैठे हैं मेरे सामने ताकि काली ऐनक चुंधिया जाए? काली ऐनक मैं इसलिए लगाता हूँ कि मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। मेरा ख्याल है कि मीर साहब अब्रार को बहुत अच्छे से ब्रेक में जवाब देंगे, बस हम यूं गए और यूं आए। रेडी? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। क्या अच्छा लगा? तुम भी ट्राई करो। फेयर एंड लवली का एक हफ्ता पैक, हर हफ्ते निखार बढ़ाओ। जस्तुजू में एक बार फिर से खुशामदीद। हामिद मीर साहब अताउल कासमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही ज्यादा मजे की बातें हो रही थी। अच्छा मीर साहब, आपने लिखने का आगाज कैसे किया ये तो बता दिया, लेकिन क्योंकि अभी आपके बचपन की और बहुत सारी मजे की स्टोरीज रहती हैं, आप ये बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर मिडिल, मैट्रिक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ पे पढ़े और कैसे टीचर्स मिले आपको? मुझे टीचर्स अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे मिले। मैंने मिडिल तक तालीम हासिल की पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में जो IER डिपार्टमेंट है इसके अंदर एक स्कूल था। अच्छा। तो मिडिल तक वहां से पढ़ा। मैट्रिक की मैंने सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल लाहौर से। क्या अच्छा स्कूल था। और FSC की गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादत रोड से। अच्छा। BA किया जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से और मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैं थोड़ा सा मुदाखलत करूंगा जी। आप ये देखें कि हम लोग, मैंने एक दफा पहले भी ये बात कही थी, हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, बल्कि जो लोग माइग्रेट करते हैं उनके पास सबसे बड़ा बहाना ये होता है कि जी बच्चे तालीम। अब जितने बड़े लोग हैं वो सब इसी तरह पढ़े हैं जिस तरह अहमद मीर ने पढ़े। एक मैं आपको सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं जी। और मैं अपने आप को कहता हूँ बड़े फख्र से कि सेंट्रल मॉडल स्कूल की वजह से कि मैं टाटेरियन हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे टाट पे भी बैठ के पढ़ा है। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं मिडिल तक पढ़ा एक को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा। जिसमें कि उस जमाने में कुछ गैर मुल्की गोरे भी पढ़ाया करते थे। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो हमारे जो बोलने चालने का अंदाज था, उठना बैठना, वो उससे कुछ मुतमिन नहीं थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उस जमाने, आजकल हम कहते हैं बर्गर, तो हम उस जमाने के ना मम्मी डैडी टाइप बच्चे थे। तो वो कुछ हमारे से ना वो हमारे से पंजाबी बोलते थे, हम जवाब उर्दू में दे रहे हैं, सवाल पंजाबी में है जवाब उर्दू में आ रहा है, और थैंक यू, यू आर वेलकम, इस तरह की बातें। अच्छा वालदा हमारी से बड़ी खुश थी कि बच्चे अंग्रेजी भी बोलते हैं उर्दू भी बोलते हैं। वालिद साहब कहते थे नहीं ये कुछ कम खराब है बच्चे। उन्होंने जनाब अच्छा बड़ा दाखिला मेरा क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में हो गया। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मजीद निजामी साहब ने वो दाखिला कराया था इसरार करके कि क्रिश्चियन मॉडल स्कूल जो लेके जाओ बड़ा अच्छा स्कूल है। लेकिन वालिद साहब जो है उनको मशवरा दिया, ख्वाजा गुलाम सादिक साहब होते थे, वो उनके दोस्त थे, वो उस जमाने में इंटरमीडिएट बोर्ड के सरबराह थे और फिलॉसफी के उस्ताद थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो मुंडे नू ठीक करना ना तो एनू पार्टीगेट भेज दे। मेरा दाखिला करा दिया जी उन्होंने सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में। और कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे चेक करना शुरू किया, तो उन्होंने मेरे साथ पंजाबी बोली, मैंने पंजाबी में जवाब दिया, बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने एक गाली निकाली, मैं कहा एदा मतलब पता है तेनू? मैं कहा जी मतलब मैनू नहीं पता, लेकिन मैनू दो और भी आंदी है।
تو وہ ایکچولی مجھے وہ پروسیس تھا لوکلائز کرنے کا پروسیس تھا. وہ ایک چیز کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں. اچھا. ایک دفعہ میں ٹارزن کی کتاب پڑھ رہا تھا, انہوں نے چھین لی میرے سے. چھینی, انہوں نے کہا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا, ٹارزن تو تسی بڑھ گئے. نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ میں تم سے چھین رہا ہوں. ہاں جی. یہ تم بعد میں پڑھنا. اور مجھے انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کتاب دی. انہوں نے کہا کہ یہ اصلی ہیرو ہے, پہلے اس کے بارے میں کتاب پڑھو, پھر اس کے بعد تم ٹارزن کو پڑھنا. تو میں نے پہلے ٹیپو سلطان کے بارے کتاب پڑھی. ایک اور بھی انہوں نے مجھے کتاب دی, تیتو میر, وہ بھی ایک ہیرو تھے. وہ بھی ایک ہیرو تھے. پھر انہوں نے کہا اب ٹارزن کو پڑھو. تو مجھے بالکل ٹارزن کا پھر مزہ نہیں آیا. جب میں نے ٹیپو سلطان کو پڑھ لیا تو ٹارزن کا مزہ نہیں آیا. آپ تو سیکھ لیا نا. آپ نے کہا میں بن کے دکھاؤں گا. تو لیکن یہ ایک ان کا تربیت کا ایک انداز تھا. لیکن جب انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ تم اخبار میں نہ لکھا کرو, تو میرے اندر تھوڑی سی بغاوت پیدا ہوئی. یہ مجھے لکھنے سے روکتے ہیں, خود لکھتے ہیں یہ, مجھے لکھنے سے روکتے ہیں. تو میں نے پہلے تھوڑے سے 2-3 آرٹیکل مشرق میں لکھے, پھر میں نے کہا نہیں اب اردو میں نہیں لکھنا. اچھا. تو میں نے پاکستان ٹائمز میں انگریزی تب آزمائش شروع کی. اور پہلے تو نہیں چھپا, لیکن کیونکہ انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ پاکستان ٹائمز میں چھپنا شروع ہو گیا. ڈان اس زمانے میں لاہور سے نہیں چھپتا تھا, کراچی سے آتا تھا, دوپہر کو یا شام کو پہنچتا تھا. میں نے ڈان میں بھی لکھنا شروع کر دیا. پھر مسلم اخبار کے ایڈیٹر تھے مشاہد حسین صاحب. بائی دا ٹائم میں کالج میں پہنچا, میں نے اس میں مسلم میں بھی لکھنا شروع کر دیا. اور پھر کیونکہ انگریزی اخبار میں چھپتا تھا تو میری والدہ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا میں لکھ رہا ہوں یا نہیں لکھ رہا. اچھا, آپ بتاتے بھی نہیں تھے, پھر کسی اور نے بھی نہیں بتایا؟ میں کوئی نہیں بتاتا تھا. لیکن میں یہ جو میرا لکھنے کا جو رجحان تھا اس کی وجہ سیاست تھی. ضیاء الحق کا دور تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت غلط آدمی ہے, جس نے ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے. تو اس کے خلاف انگریزی اخبار میں آسانی سے چیز چھپ جاتی تھی. اچھا. تو اس طرح جب پھر والد صاحب کو پتہ چل گیا تو جب میں گورنمنٹ کالج میں پہنچ گیا اور راوی میں میں نے ایک بہت خوفناک قسم کا پنجابی میں افسانچہ لکھا. اچھا. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ ہاتھ سے گیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار تمہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے, تم کرکٹ کھیلا کرو. تو انہوں نے پھر مجھے انکریج کرنا شروع کر دیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں جو کبھی مال روڈ پہ حبیب جالب کے ساتھ مار کھا رہا ہوں, اور کبھی میں عورتوں کے جلوس میں گھسا ہوا ہوں, کبھی میں کسی جلوس میں گھسا ہوا ہوں, تو پھر میں وہ سارا کرکٹ کی طرف چلا گیا. اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا آپ دیکھیں کہ امتزاج ہے کہ لکھنے لکھانے سے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے میرے والد صاحب نے مجھے باقاعدہ پش کر کے کرکٹ کی طرف دھکیل دیا. ان کا خیال تھا کہ منڈا بچ جائے گا, ورنہ ان کا ایک خیال تھا رائٹلی اور رانگلی, ان کا ایک خیال تھا کہ شاید میں کہیں الذوالفقار کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں. اس زمانے میں جو صحافی تھے انکلوڈنگ وارث میر صاحب اور دوسرے سب لوگ, ہماری تنخواہیں بہت معمولی تھیں, بہت کم, اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ ساری عمر ہم نے اس میں بسر کی ہے, لیکن ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لمبریٹا اسکوٹر یا بسیں. بالکل. اچھا, اور خواہش یہ تھی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ زندگی کم از کم ان مرحلوں سے نہ گزرے جن مرحلوں سے ہم گزرے ہیں. چنانچہ مثلا میں نے بھی اپنے بچوں کو کہا کہ تم پہلے CSS کرو, پھر بعد میں جو کرنا ہوگا کرنا, تاکہ تمہیں یہ نہ مسئلہ ہو کہ کرائے کا گھر لینا ہے, گاڑی چاہیے, کچھ اور. چنانچہ انہوں نے پہلے 2 نے CSS کیا, اور بعد میں ماشاءاللہ بیٹا میرا یاسر جو ہے وہ بہت اچھا لکھتا ہے. پھر علی بیٹا میرا جو چھوٹا, اس نے CSS نہیں کیا, اس نے ہسٹری میں اس نے PhD کی, پھر اس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی, اور وہ افسانے بھی لکھتا ہے اور علمی مضامین بھی لکھتا ہے. تو میرے خیال میں اس دور میں یہ ایک خوف ہوتا تھا ذہنوں میں کہ جیسی ہماری عمر ساری گزری ہے تو ہمارے بچے تو کم از کم کچھ صحیح طرح. بالکل صحیح, یہ کاظمی صاحب نے بالکل صحیح کہا, بالکل ایگزیکٹلی یہی وجہ تھی. اور ہمارے والد صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بہت مشکل پروفیشن ہے, صحافت جو ہے یہ بہت مشکل پروفیشن ہے, کیونکہ وہ اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت پر تنقید کرتے تھے, ان کو بہت تھریٹ کیا جاتا تھا, ڈرایا جاتا تھا, دھمکایا جاتا تھا. قاسم صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے, تنگ بھی کیا گیا. ایک جملہ نا میں وارث میر صاحب کے بارے میں بھی کہہ دوں. وارث میر صاحب کا جو کالم تھا وہ عام جو کالم چھپتے ہیں وہ ان جیسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ ایک فکر انگیز کالم تھا, اور وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت دیکھنا چاہتے تھے, اور ہفتہ روزہ نصرت نکلتا تھا اس زمانے میں. تو آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی سوشلزم
के हाथ में उन्होंने बहुत मज़ामीन लिखे और इस पर भी बड़ी उनको भी काफी मलामत बर्दाश्त करना पड़ी थी। अच्छा, आपने कहा कि वाले साहब ने क्रिकेट की तरफ आपको धकेल दिया, तो क्रिकेट आपने सोचा होता, क्योंकि अक्सर बच्चों को तो बचपन में बहुत ज्यादा शौक होता है कि बड़े होकर क्रिकेटर बनेंगे या टीचर बनेंगे। आपने बचपन में क्या सोचा था, क्योंकि आप लिखने के साथ तो लग गए थे? टीचर बनने का किसको शौक होता है? अक्सर मैंने बच्चियों को सुना है कि वो कहते टीचर, सुना है ना, अक्सर बच्चे कहते हैं। मलाला यूसुफजई कहती थी जब पहली दफा इंटरव्यू किया कि मैंने टीचर बनना है, दूसरी दफा जब मैंने इंटरव्यू कहती है मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये सवाल तो मेरे से पूछे तो शायद मैं भी। तो अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मैं 1986 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेलनी शुरू कर दी। अच्छा। और लाहौर सिटी की तरफ से पैटर्न्स ट्रॉफी में मेरी टीम के कप्तान रमीज राजा साहब हुआ करते। वाह। और ये वसीम अकरम, आमिर सुहेल, ये सारे मेरे हम असर हैं। अच्छा। तो जिस दिन मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 9 जुलाई 1987 को, उस दिन मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला मैच खेलना था, जो कि पाकिस्तान की सबसे हाई क्लास क्रिकेट होती है लाहौर सिटी की तरफ से। लेकिन उनका इंतकाल हो गया तो मैंने मैच मिस कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने रोकने वाले नहीं थे। अब यहाँ पे मैं कन्फेशन करता हूँ कि वालिद साहब रोकने वाले नहीं थे, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब सहाफ़ी बनना है। एक सवाल का जवाब दें मेरे, आपके आइडियल आपके दादा हैं या आपके वालिद? देखिए, मेरे जो दादा थे ना, वो तो बहुत ही दरवेश टाइप आदमी थे, और कासमी साहब वो इतने दरवेश थे कि एक दफा वो मुशायरा पढ़ने आए लाहौर में बरकत मजीठिया हाल में। वहां पे किसी ने उनका जो दीवान था वो किसी ने चोरी कर लिया। तो वो घर आए तो उजार साहब वो वापस कर दें अब तो। अच्छा, ये दीवान चोर है? नहीं, ये तो खुद बड़े अच्छे शायर। तो वो मेरे वालिद साहब जो हैं, वो उनको पता चला तो मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हुए और वो फौरन निकले, और मुझे आज तक याद, मैं उनके साथ था। अच्छा। वो सारे अखबारों के दफ्तरों में गए और खबर छपवाई कि मीर अब्दुल अजीज साहब का दीवान चोरी हो गया और वो किसी को अगर मिल जाए तो बराए करम वापस कर दें। तो कासमी साहब का स्कूटर तो वापस आ गया, मेरे दादा जान का दीवान वापस नहीं आया। लेकिन लिखने लिखाने के मामले में, क्योंकि मैंने जो मेरे वालिद साहब की जिंदगी के आखिरी 4-5 साल थे, मैंने देखा बहुत उन पे प्रेशर था और बड़ी उन्होंने सख्ती झेली। तो उनकी दरवेशी का भी अपना एक अंदाज था। उनको हम एडमायर जरूर करते हैं, लेकिन आइडियल तो कासमी साहब, मेरे वालिद साहब के आइडियल भी कायद-ए-आज़म और उलमा इकबाल थे, मेरे भी आइडियल कायद-ए-आज़म और उलमा इकबाल हैं। आपको ये बात बड़ी किताबी सी लगेगी कि मैं बड़ी किताबी सी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तो मेरे पीर भाई निकले ना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो था ना, मेरे वालिद साहब जो हैं और मेरे दादा दोनों जो हैं, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन थी। वो कहते हैं ना कि कोई चीज कोट के पिलाना, वो अल्लामा इकबाल का कलाम हमें घोट के पिलाते थे और समझाते थे, इसका मतलब ये है। और फिर मेरे दादा जान कभी कभी हमें थोड़े से पैसे दिया करते थे, तो कहते थे कि अब तुमने ये गरीबों में बांटने हैं। वाह, ताकि तुम्हें समझ आए अल्लामा इकबाल क्या कह रहा था। बहुत अच्छी। तो फिर वो आप बांटते थे कि नहीं? जाके आइसक्रीम खा लेते थे। तो ये आइडियल जो है ना जी, वो हमारे वालिदैन का भी आइडियल वही थे, अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म, हमारा भी आइडियल वही है। बिल्कुल। तो बस, और फिर ये उसके बाद मैं सहाफत में आ गया। हाँ, अच्छा, ये मुझे आप बताइएगा, जितना आप बता रहे हैं कि आपको लिखने पढ़ने से प्यार था, तो क्या आप भी मूवीज देखते थे? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि बात शुरू हुई है तो फिल्में बिल्कुल देखते थे। मेरे वालिद साहब को भी फिल्में देखने का बड़ा शौक। अच्छा। हाँ, और वो हमें अपने साथ ले जाकर दिखाते थे फिल्में। अच्छा, वाह। फिल्में दिखाते थे। घरों में तो पाबंदी होती थी ना, इसलिए खुद देखते थे। तो दूसरी बात यह है कि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, 80s, अर्ली 80s, उस जमाने में पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पाबंदी थी, सियासी जमातों पर भी पाबंदी थी। अच्छा। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, उसके बहुत से अंदाज बन गए थे। तो हमारा जो कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अजोका थिएटर में उन्होंने काम शुरू किया। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा, यार हमने एक ड्रामा करना है शहदाद कोट सिंध में जाके, तो हमें एक करैक्टर चाहिए, और करैक्टर जो है उसके लिए बंदा नहीं मान रहा, तो वो तुम हमारे लिए वो करैक्टर कर दो। मैंने कहा क्या करैक्टर है? उन्होंने कहा एक फौजी अफसर है जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स को पे कोड़े बरसा रहा है।
تو میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی برا کریکٹر ہے. اس نے کہا دیکھو یار تم تو خود بہت جمہوریت پسند ہو, تو تم اگر ایک ایسا کریکٹر کرو گے جس سے کہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں سیاسی کارکنوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو یہ جمہوریت کی بہت بڑی خدمت ہے. یہ ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے. ضیاء الحق کے زمانے کی بات. تو میں نے پھر وہ کریکٹر کیا اجوکا تھیٹر میں, اور مجھے بہت داد پڑی کیونکہ میں بہت ہی جو ہے نا وہ ہلاکو خان ٹائپ انداز میں نے وہ کریکٹر کیا, بڑی بڑی مونچھیں لگا کے. تو میں نے بہت زور زور سے کوڑے مارے, اصلی انداز میں مار دیے. تو لوگ جو ہے نا وہ شہداد کوٹ میں وہ تھی انٹرنیشنل وومن کانفرنس تھی وہاں پہ, تو وہ خواتین نے باقاعدہ جو ہے نا وہ احتجاج شروع کر دیا کہ اتنی زور زور سے کوڑے مار رہے ہیں. تو مجھے آج تک یاد ہے مجھے کچھ خواتین نے کہا کہ آپ ہمارے تو چھوٹے سے بچے, لیکن جو ہے نا بہت زور زور سے کوڑے مارے آپ نے. میں نے کہا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ضیاء الحق کتنا ظالم آدمی ہے. اور جس کو کوڑے پڑ رہے تھے اس کی اداکاری تو بہت ریئل ہوگی. وہ اب پاکستان کے آج کل ایک بہت بڑے فنکار ہیں, ان کا نام. اچھا زبردست. ابرار انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اداکاری بھی کی, آپ نے اداکاری کی ہے کبھی؟ کبھی نہیں اداکاری کی, لیکن میر صاحب کو میں کلیئر کر دوں کہ فرسٹ امپریشن ان کے سامنے میری آنے کی وجہ سے شاید کوئی منفی گیا ہے. اچھا. کہ میں بالکل بھی غلط قسم کا لڑکا نہیں ہوں. لڑکا جی جی جی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایک شہرت میں نے سنا ہے کہ جنگوں کی کوریج آپ بڑی کرتے ہیں, بوسنیا, چیچنیا اور افغانستان. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محض اپنے ذوق کی تسکین کے لیے در پردہ آپ خود یہ جنگیں کرواتے ہو؟ میں نے اس پہ بڑی سوچ بچا. آپ کی بات جو ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن جب میں ایک دفعہ نومبر 2001 میں نے جب افغانستان میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا, تو وہ نومبر اس وقت تک امریکہ کو افغانستان پہ فضائی حملے کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے. تو جب وہ انٹرویو چھپا تو کچھ جو میرے ہمسر صحافی تھے انہوں نے میرے پہ الزام لگا دیا کہ یہ جو افغانستان پہ حملے ہوئے ہیں یہ حامد میر نے کروائے ہیں, کیونکہ اس نے انٹرویو کیا. حالانکہ وہ حملے جو ہے وہ 2 مہینے پہلے شروع ہو گئے تھے. پھر میں جناب عراق گیا, اور جس دن صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی اور امریکی فوج بغداد میں داخل ہوئی, تو میں اور بی بی سی کی لز ڈوسٹ ہم دونوں ایک ساتھ بغداد میں داخل ہوئے. کرتے کرتے پھر بوسنیا پہنچے, چیچنیا پہنچے, وہاں رشین فوج نے گرفتار کر کے اپنے ٹوائلٹ میں بھی بند کر دیا ہمیں. لیکن جو فلسطین میں جو میں نے دیکھا, تو جو فلسطینی بچے تھے وہ اسرائیل کے ٹینکوں کو پتھر مارتے تھے, اس لیے مارتے تھے کہ وہ جوابی فائرنگ کریں اور یہ شہید ہو جائیں. تو دانشور صاحب فلسطین کا مسئلہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے, اور وہ جنگ بھی بڑی پرانی چل رہی ہے, تو اس کو آپ میرے کھاتے میں تو نہیں ڈالتے. ابرار بالکل, یہ میر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میر صاحب کے کھاتے میں نہ ڈالے. اور ابرار کو اگر میں نے مخاطب کیا تھا تو ابرار نے میری اچھی خاصی گفتگو کا رخ موڑ دیا, اور میں نے ابھی میر صاحب سے فلم کے حوالے سے پوچھا تھا کہ ان کی فیوریٹ ہیروئن کون سی ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, اور جنگوں کے علاوہ میں میر صاحب سے ان کی فیوریٹ ہیروئن پوچھوں گی. ریڈی منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. کیا اچھا لگا؟ تم بھی ٹرائی کرو. فیئر اینڈ لولی کا ایک ہفتہ پیک, ہر ہفتے نکھار بڑھاؤ. کے جستجو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حامد میر, عطاء الحق قاسمی صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ ہمارا ٹریک تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا, ابرار نے ایک سوال پوچھ لیا تھا, لیکن میں بھی اس حساب سے پوچھ رہی تھی. آپ نے بتایا ہی تھا بس کہ فلمیں دیکھتے تھے, کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا, آپ نے اپنی اداکاری کا بتانا شروع کر دیا. آپ یہ بتائیں گے کہ فلم دیکھتے تھے تو پاکستانی دیکھتے تھے, انگلش دیکھتے تھے, کون سی دیکھتے تھے, اور فیوریٹ ہیروئن؟ مجھے جو فلمیں اچھی لگتی تھی شمیم آرا کی, شبنم کی, زیبا کی, یہ ہماری پسندیدہ ہیروئنز ہوا کرتی تھی. بیچ میں ایک آدھ فلم بابرہ شریف کی بھی پسند آئی, لیکن پھر وہ بعد میں بابرہ شریف جو ہے اس کو ہم نے کہا کہ نہیں یہ کوئی اچھی ایکٹریس نہیں ہے. حالانکہ 2 مرلے میں بڑی عالیشان بلڈنگ ہے وہ. میں ان کی یقیناً ان کے مداحین کی تعداد بہت بڑی ہے, وہ اچھی, لیکن وہ جو ایک فلم تھی نا, آپ نے میرے جذبات مجروح کیے ہیں یہ بات کر کے, کیونکہ آپ کو ان کی فلم میرا نام ہے محبت بہت پسند ہے. اچھا, میوزک سے بھی انٹرسٹ تھا, میوزک سنتے ہیں ابھی؟ جی, میوزک تو مجھے بہت پسند ہے, اور میوزک میں خاص طور پہ میں جو ہے نا مہدی حسن صاحب جو ہیں, ہاں, ان کی بہت سی غزلیں جو ہیں وہ میں سنتا رہتا ہوں.
خاص طور پہ جو انہوں نے ایک غزل گائی نا رنجش ہی صحیح، کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب، ہاں تو ہم سے خفا ہے تو زمانے کے لیے تو میں کبھی کبھی جو ہے نا جالب صاحب کے ساتھ، حبیب جالب صاحب کے ساتھ میری بہت نیاز مندی تھی، میں ان کا چمچہ خاص تھا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کیونکہ جالب صاحب کے ساتھ میری بہت محبت تھی، تو میں ان کے وہ کبھی کبھی نا مجھے پھر کیونکہ میں ان کو موٹر سائیکل پہ لے کے پھرا کرتا تھا، ادھر اتارا ادھر اتارا، پک اینڈ ڈراپ سروس دیا کرتا تھا، تو وہ کبھی کبھی جو ہے وہ مجھے شاباش دینے کے لیے یا مجھے میری حوصلہ افزائی کے لیے وہ مجھے میڈم نور جہاں کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ میڈم جی اے میرا بھتیجا ہے، جس طرح قاسم صاحب نے بڑے پیار سے بات کی۔ تو پھر جب میں عملی صحافت میں آ گیا تو نثار عثمانی صاحب جو ہیں وہ مرحوم ڈان میں وہ کام کرتے تھے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جالب جو ہے یہ کسی کی نہیں سنتا، اس سے کہو کہ اپنی آپ بیتی لکھے۔ اچھا۔ ہم نے جالب صاحب سے زبردستی ان کی آپ بیتی ریکارڈ کروائی، وہ پھر ہم نے ٹرانسکرائب کی۔ پھر جب تصویروں کا مرحلہ آیا تو میرے نا ایک فلائٹ آف امیجنیشن تھی، میرے تخیل کی ایک پرواز تھی کہ جالب صاحب ہوں، ان کے ایک ہاتھ میں گلاس ہو، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے ملکہ ترنم نور جہان کا ہاتھ تھام رکھا ہو، کیسی زبردست تصویر ہوگی۔ تو میں نے جالب صاحب کو ڈسکرائب کیا، میں نے کہا جالب صاحب ایسی تصویر جو ہوئے تھوڑی۔ انہوں نے کیا پتر تیری چاچی کرو کٹ دے گی مینوں، میں کہا نہیں چاچی نہ میں گل کر لانا، تصویر بنانی۔ تو میں جناب ایک دن جالب صاحب کو بہت اصرار کیا تو میں ایک فوٹوگرافر بھی ساتھ لے گیا۔ اچھا۔ تو جالب صاحب جو ہے نا وہ گئے، انہوں نے ڈرتے ڈرتے ملکہ ترنم نور جہان کو مدعا بیان کیا۔ اچھا۔ تو ملکہ جو ہے وہ ملکہ ترنم جو ہے وہ اتنی عاجزی سے ان کے ساتھ پیش آتی تھی، فوراً ہی وہ راضی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھا وہ جو گلاس ہوئے گا وہ خالی ہوئے گا یا بھریا ہوا ہوئے گا؟ تو میں نے کہا جی نہیں، گلاس جو ہے وہ تقریباً آدھا بھرا ہوا ہوگا۔ اچھا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا گلاس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو وہ بھی انہوں نے بندوبست کیا اور گلاس ان کے ایک ہاتھ میں پکڑایا، دوسرے ہاتھ میں ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنا ہاتھ دے دیا، ہم نے وہ ان کی تصویر کھینچی اور وہ تصویر جالب بیتی میں شامل اشاعت کی۔ آپ دیکھیں جالب صاحب جو ہیں اور ملکہ ترنم کی کیسی یادگار۔ اصلی اور سچا ترقی پسند میں نے حبیب جالب کو دیکھا۔ بالکل، ہم کسی مشاعرے سے آ رہے تھے رات کے کوئی 3 بجے، تو وہ نہیں ہوتے جو چائے کے وہ چارپائیوں پہ بیٹھ گئے چائے کے لیے، تو میں نے جالب سے کہا، میں نے کہا جالب بھائی مشاعرے میں سنتے ہیں مزہ نہیں، وہ اور طرح کا ہے، یہاں سنا ہے کچھ ہمیں۔ اب مجھے یاد ہے سناٹا رات کا 3 بجے ہوئے اور جالب کا ترنم، انہوں نے ترنم سے وہ بدل پڑی، کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں، وہ جن کی روشنی کچے گھروں کو جگمگائے گی، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ دن اپنے بدلتے ہیں۔ اور یہ پڑھتے ہوئے انہوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اس دن میں نے کہا کہ یہ ہے، اور اس شاعر نے صحیح کہا تھا کہ دنیا کا جن کو درد ہے محدود چند ہے، باقی تمام اپنی ترقی پسند ہے۔ بالکل صحیح۔ جب میرے پہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پابندی لگی تو جالب صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس کے خلاف سڑکوں پہ پروگرام کرنے شروع کر دیے، کیپٹل ٹاک سڑکوں پہ آ گیا اور ہزاروں لوگ آتے تھے۔ وہ جب پروگرام کلوز ہوتا تھا نا تو اس کے بعد میں مشرف کو مخاطب کر کے کہتا تھا، اوے پرویز مشرف سن لو، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا۔ یہ جالب کے تو یہ جالب صاحب کا جو شعر تھا میں نے اس کا اپنا نعرہ بنا دیا، اور پرویز مشرف اس پہ اتنا تڑپتا تھا، اس کی جو وہ للکارتے تھے باقاعدہ۔ میں جب آیا ہوں نا واپس تو ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا پرویز مشرف کا جب اس نے جمہوری حکومت پہ قبضہ کیا۔ میں نے لکھنا شروع کیا، مجھے یاد ہے کہ حامد میر نے کالم لکھا کہ عطاء الحق قاسمی کا روز نے دیوار سے
اب روزنے للکار بن چکا ہے، روزنے دیوار کی بجائے. اور پھر آپ کی کتاب کی تقریباً رونمائی ہوئی تھی لاہور پریس کلب میں، 12 سنگے نوابزادہ نصر اللہ نے صدارت کی تھی. اچھا، آپ کو بھی بہت ساری مشکلات آئی، آپ کے جو صحافی دوست تھے یا سینئر تھے ان کے رویے کیسے تھے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے دشمن بھی بہت بڑے بڑے ملے اور مجھے دوست اور رہنما بھی بہت بڑے بڑے ملے. تو جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قاسمی صاحب کو میں بچپن سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا تو قاسمی صاحب نے صرف اس طرح نہیں کہ مجھے ذاتی میل ملاقات میں مجھے انکریج کیا، لکھ کے انکریج کیا انہوں نے. 1-2 انٹرویوز میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ، تو یہ میرے لیے بڑی اچھا. پھر منو بھائی نے مجھے بہت انکریج کیا اور بھی بہت سے لوگوں نے انکریج کیا. تو ایک تو یہ تھا. دوسری طرف میرے کچھ ایسے بھی مہربان تھے جو مجھے باقاعدہ سکھاتے تھے، مثلا نثار عثمانی صاحب، مثلا احمد بشیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، بشرا انصاری کے والد جی. اسی طرح حسین نقی صاحب جو ہیں، یہ جب دی نیوز کے ایڈیٹر بنے 1992 میں تو مجھے جنگ سے ٹرانسفر کر دیا گیا دی نیوز میں نے خود اپنی ٹرانسفر کروائی کہ میں نے نقی صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے. تو نقی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اصول پسند آدمی ہیں، تو نہیں چل سکے وہ زیادہ عرصہ. لیکن میری وہ ہر طرح کی جو سٹوری تھی، ہر طرح کی جو ناقابل، میں بھی کوشش کرتا تھا کہ ایسی سٹوری لکھوں جو کہ نقی صاحب کے لیے چھاپنا مشکل ہو جائے، لیکن وہ چھاپ دیتے تھے. اور اس وجہ سے شاید وہ میری وجہ سے زیادہ عرصہ نقی صاحب کو پتا چلنا چاہیے. اچھا، جو بھگتنا پڑا وہ ذرا میرے خیال میں وہ اس سوال پہ قاسم صاحب آ رہی ہوں، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. اچھا، 19 اپریل 2014 آپ کی زندگی کا اہم ترین دن تھا جب مسلح افراد نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو 6 گولیاں لگیں اور آپ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچ کے خیر سے واپس آ گئے اور آپ نے پھر سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اسی لگن اور اسی طرح سے لکھنا شروع کر دیا. جی، یہ جو سلسلہ ہے تھریٹس کا، دھمکیوں کا، پابندیوں کا، یہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا. اور پہلی دفعہ مجھے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا 1990 میں، جب میں بہت ہی ینگ تھا. اور 1994 میں جب بے نظیر بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھی تو پہلی دفعہ مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا. جی، اور وہ نوکری سے نکالا گیا تھا کیونکہ میں نے زرداری صاحب کے بارے میں کچھ لکھا تھا. تو اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور اسی طرح پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 97-98 میں، تو اس زمانے میں سیف الرحمان صاحب کے ساتھ میری بڑی لڑائی رہی. اور ایک دن حالات ایسے پیدا ہو گئے مجھے پاکستان سے بھاگنے کا فیصلہ کرنا پڑا، لیکن میں نہیں گیا. تو یہ اتار چڑھاؤ آتا رہا. لیکن اس میں پھر ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے جو پاکستان میں جو صحافت ہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے کراس فائر میں آ گئی. تو اس میں ایک مرحلہ ایسا آ گیا جہاں پہ کہ صرف مجھے نہیں بلکہ بہت سے پاکستان کے صحافیوں کو، لکھنے والوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آمریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بظاہر پاکستان میں اس وقت آپ کو جمہوریت نظر آ رہی ہے، لیکن آج بھی پاکستان میں صحافت میں اور سیاست میں ایک واضح تفریق ہے، ایک گروہ بندی ہے سیدھی سیدھی. کچھ لوگ جمہوریت پسند ہیں اور کچھ لوگ آمریت پسند ہیں. زبردست بات کر رہے ہیں. بلکہ تھوڑی سی میں ترمیم کر دوں، جنہیں آپ آمریت پسند کہہ رہے ہیں نا، وہ کوئی اپنی مرضی سے آمریت پسند نہیں ہے. ہاں، لیکن یہی تو قاسمی صاحب، یہی تو آپ نے فیصلہ کرنا نا، اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہی کا یہی تو مرحلہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اس میں پھر اس وقت بہت واضح طور پہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ پرویز مشرف کی مخالفت بند کر دیں، آپ کچھ دیگر معاملات پہ اپنا جو موقف ہے اس میں نرمی پیدا کریں. تو میں نے نہیں کیا، تو اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن اس خمیازے سے پہلے آپ کو وارننگ دی گئی کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ بم باندھ دیا گیا. ہاں، اس میں وہ وارننگ تھی کہ اگر باز نہ آئے تو پھر. جی، وہ 2012 کی بات ہے. اور اس کی ویسے ذمہ داری تو طالبان نے قبول کر لی. یہ صرف میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، پاکستان میں اور بھی بہت سے صحافی ہیں جن کو تھریٹس کا نشانہ بنایا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد ان کے ساتھ ہوا. کچھ گولیاں کھانے والے کم ہیں، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، کچھ اور بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی لوگ ہیں. اور میرے سے زیادہ بہادر ہمارے قبائلی علاقوں کے، خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے اور کراچی کے صحافی ہیں. خاص طور پہ کراچی کے وہ صحافی بہت ہی قابل داد ہیں جنہوں نے کئی سال تک کراچی میں ایک سیاسی جماعت کی جو دہشت گردی ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہا. تو اللہ کے فضل سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں. اور اگر میں ابھی آپ کے ساتھ پاکستان میں بیٹھا ہوں، پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں،
تو اس کا کریڈٹ مجھے کم جاتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو زیادہ جاتا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے لوگ اگر آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, پاکستان کے لوگ اگر آپ سے محبت نہ کریں, دیکھیں نا, اگر طاقتور ترین لوگ جو ہیں وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں, اور جو انتہا پسند جن کو ہم کہتے ہیں, جو کہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, درندوں کی طرح انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ کے دشمن ہوں, طاقتور ترین لوگ بھی آپ کے دشمن ہوں, تو پھر تو آپ کو پاکستان سے بھاگ جانا چاہیے. لیکن اگر پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ جب گھر سے باہر نکلیں, سڑک پہ جائیں, بازار میں جائیں, وہ آپ کو عزت دیں, تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہی مرنا ہے. لیکن کبھی کسی بھی لمحے تھوڑا سا ڈر یا خوف محسوس ہوا, سوچا کہ بچوں کا خیال آ گیا؟ میں تو پتہ بھی چلا تھا آپ نے شاید ان کو شفٹ میں اب آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں کوئی سپرمین خلائی مخلوق ہوں یا سپرمین ہوں, میں بھی انسان ہوں, تو بندہ ڈرتا ہے, لیکن بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنی جان کا رسک تو لے سکتا ہوں, لیکن کم از کم مجھے اپنے فیملی کا, بچوں کا رسک نہیں لینا چاہیے. تو میں نے کافی عرصہ تک اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر رکھا, ان کو باہر بھیج دیا, تو یہی میں کر سکتا تھا. تو پھر جب میرے پہ حملہ ہو گیا تو پھر میرے بچوں نے اور میرے دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں, خاص طور پہ میرے بھائیوں نے بہت اصرار کیا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں. میں جب آغا خان ہاسپٹل کراچی میں زیر علاج تھا, تو اس ہاسپٹل کا جو لان تھا, اس لان میں انٹیریئر سندھ سے اور بلوچستان سے غریب لوگ آ کے تو میرے لیے دعائیں کرتے تھے. تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا یار میں لوگوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں, مجھے چاہیے کہ میں ان کے ساتھ ہی یہاں پہ مر جاؤں. نہیں, آپ کے لیے تو اس وقت تو ہر ایک نے شاید کوئی ایسا نہیں تھا, یہ بھی نہیں کہ جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں یا اختلافات, لیکن ہر ایک نے آپ کے دعا کی, اور میاں صاحب تو آپ کے لیے خصوصی طور پر کراچی گئے. ویسے جانے والوں میں میں بھی شامل. قاسمی صاحب جو ہیں وہ اسپیشلی اپنی بیگم صاحبہ کے ہمراہ تھے. کوئی ایسا بندہ رہ گیا ہے, کوئی ایسی شخصیت جس کا آپ انٹرویو کرنا چاہتے ہو؟ ٹرمپ. آپ نے نام لیا تو میں آپ کو بتاؤں, تقریباً 3-4 مہینے پہلے مجھے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا امریکہ سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ سے انٹرویو کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے, وہ تو ایشیا میں, تو اس نے میرا انٹرویو لے کے کیا کرنا ہے. وہ کہا نہیں یہ امپریشن غلط ہے. میں نے کہا یار کیا امپریشن غلط ہے, وہ تو خود ہمارے خلاف جو ہے وہ تقریریں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ملیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا. تو انہوں نے اپروچ کیا تھا, لیکن میں نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا. لیکن ویسے ایسی کوئی شخصیت ہے جس کا آپ نہ کر سکے ہوں, یا آپ کیونکہ آپ کرنا چاہتے ہو گزر چکی ہوں؟ ایک شخصیت ریسنٹلی وہ دنیا سے چلے گئے, فیڈل کیسٹرو. تو میں نے 2-3 دفعہ جو کیوبا کے سفیر ہیں ان کے ذریعے ٹائم بھی فکس کیا, لیکن پھر میں جا نہیں سکا. لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ آپ لوگوں کو صرف اسامہ بن لادن یاد ہے, لیکن میں نے جو 2 ایسی شخصیات کا انٹرویو کیا جو کہ کسی بھی صحافی کی زندگی کا خواب ہو سکتا ہے, لیکن میں نے وہ میرے دونوں خواب پورے ہوئے. اور نیلسن منڈیلا کا بھی میں نے انٹرویو کیا, بڑی بات ہے, اور یاسر عرفات کا بھی کیا. پھر جب میں 1996 میں 30 سال کی عمر میں ایڈیٹر بھی بن گیا, پھر میں نے APNS ایوارڈ بھی لے لیا. تو میں نے سوچا اب میں کیا کروں, تو پھر پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا, تو پھر میں اس طرف آ گیا. تو کیا سیاست میں آنے کا کبھی سوچا آپ نے؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. جب آپ کو بہت ساری ہوئی ہوگی. میں جب 1994 میں مجھے نوکری سے نکالا گیا, آپ نے سوچا سیاست میں آتے, تو بےنظیر بھٹو نے مجھے بلایا. اچھا. تو وہ بڑی ڈیفینسو تھی, ان کو پتا تھا کہ میں نوکری سے کیوں نکلا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں الزام جو ہے وہ آصف پہ آ رہا ہے, تو آئی وانٹ یو ٹو جوائن مائی گورنمنٹ. اچھا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, میں نے کہا نہیں جی میں صحافت میں ہی رہوں گا. وہ بڑی خوش ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ہیپی, یو نو آئی آلسو وانٹیڈ ٹو بیکم اے جرنلسٹ. آپ کو پتا ہے میں PTV پہ پروگرام کرتی رہی ہوں. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا میں انکاؤنٹر کے نام سے پروگرام کرتی تھی. اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے, تو اپنی بادشاہت کبھی نہ چھوڑنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کافی سالوں کے بعد پھر جب مشرف صاحب کی حکومت آئی, تو انہوں نے بھی ہم پہ تباہ آزمائی کی کہ جی آپ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. ہم نہیں گئے. تو ایک موقع ایسا آیا تھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. جی جی. ایک موقع تھا 2008 میں, جب ایک پنڈی کی ایک نشست خالی ہوگی قومی اسمبلی کی. تو وہ نشست مسلم لیگ نون کی تھی, لیکن نواز شریف صاحب نے کہا آصف زرداری صاحب کو کہ آپ یہاں سے بائی الیکشن لڑ کے آپ پرائم منسٹر بن جائیں. اچھا. تو آصف زرداری صاحب نے تو پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا کہ میں نے صدر بننا ہے. انہوں نے بتایا تو کسی کو نہیں, انہوں نے مجھے بلایا.
انہوں نے کہا یار یہ ہے سیٹ نون لیگ کی ہے, انہوں نے ہمیں دے دی ہے, اچھا آپ یہاں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار بن جائیں. میں کہا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, تو میرے پاس تو میں نے بہانا مارا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, یہ دونوں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو لیکن میرے لیے بڑا مشکل تھا, لیکن میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں صحافت میں رہوں تو ٹھیک ہے. تو یہ سیاست میں آنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس طرح عملی سیاست میں آنا, الیکشن لڑنا, تو یہ کافی مشکل کام ہے. لیکن میرے لیے بھی بہت مشکل کام ہے کہ مجھے یہاں پہ پروگرام اینڈ کرنا ہے, میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. قاسمی صاحب آپ شکریہ ادا کریں. میں ان کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے باقی بھی ہمارے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں, تو ان کا بھی شکریہ, اور سب سے زیادہ شکریہ حامد میر کا کہ آج دیکھا انہوں نے کیسی محفل سجائی ہے اور کتنی مزے کی باتیں, اور ابھی تو اتنی باتیں اور اتنی مزے کی باتیں اور ایسی کمال کی باتیں جو سنائی نہیں جا سکتی. یہ سب سے کمال کی بات وہ ساری رہ گئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت بہت شکریہ. قاسم صاحب آپ کا بہت شکریہ, ابرار آپ کا بہت شکریہ, آپ سب کا شکریہ, اور میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور تمام دیکھنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ. اور آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا. مجھے ویسے پورا یقین ہے آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگے گا, لیکن پھر بھی آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.